बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आप लोगों को खैरियत से रखे। तो आज हम जमात पंजम उर्दू की दरसी किताब के वर्कशीट को हल करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे टर्म को। वर्कशीट फर्स्ट पेज हमारा इस तरह है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम्द है और उसकी सरगर्मियाँ। हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनके नाम तहरीर कीजिए। हम्द में जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनके हमने नाम तहरीर करने हैं। दूसरा सबक जो है लाहौर की बादशाही मस्जिद, मशहूर तारीख़ी मकामात की तस्वीरें चस्पा करें। आपने तस्वीरें लेनी हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाही मस्जिद, शाही किला, इस तरह की तस्वीरें लेकर आपने इधर पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले हम हम्द में जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनके नाम लिखते हैं, तहरीर करते हैं। आपकी सहूलत के लिए यहाँ मैंने इनको हल कर दिया है। आप यहाँ से देखकर अपने वर्कशीट पर उतार सकते हैं। हम्द में बयान की गई चीज़ों के नाम: नंबर 1 फूल, नंबर 2 परिंदे, नंबर 3 तारे, नंबर 4 रात, नंबर 5 दिन, नंबर 6 दूध, नंबर 7 चांदनी, नंबर 8 चारों मौसम, नंबर 9 बाग, नंबर 10 फल। ये वर्कशीट का फर्स्ट पेज था। अब सेकंड पेज, सबक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं? निशाने हैदर पाने वाले 5 शहीदों के नाम लिखें। उसी के नीचे है सबक भाई के नाम ख़त, कंप्यूटर के हिस्सों की तस्वीरें चस्पा करें या ख़ुद बनाएं। यानी कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं उनकी आपने तस्वीरें यहाँ पेस्ट करनी हैं या आपने ख़ुद बनाने हैं। तो सबसे पहले हम निशाने हैदर पाने वाले 5 शहीदों के नाम देखते हैं। नंबर 1 मेजर तुफैल मोहम्मद, नंबर 2 कैप्टन राशिद मिन्हास, नंबर 3 मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, नंबर 4 मेजर सवार मोहम्मद, नंबर 5 मेजर शबीर शरीफ शहीद। इसके अलावा भी बेशुमार हैं हमारे फ़ौजी बहादुर जवान जिन्होंने निशान हैदर पाया है, लेकिन इधर सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए 5 का ही नाम दर्ज है। ये हमारे पास कंप्यूटर है। आप लोगों के सबके घर में कंप्यूटर है। अब बच्चे सारे जानते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। ये एक आला या मशीन है जिसके ज़रिए से अदाद व शुमार का हिसाब किया जाता है। ये आपके सामने जो है ये सीपीयू है। सीपीयू में सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। इस छोटी सी मशीन को माउस कहते हैं, जिस माउस के ज़रिए से हम चीज़ों को तलाश करते हैं। और ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ज़रिए चीज़ों को सीपीयू में मुंतकिल किया जाता है और कीबोर्ड के ज़रिए से ही चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक टीवी की तरह की स्क्रीन है जिसको मॉनिटर कहते हैं। हमने जो भी इंटरनेट से निकालना होता है इधर स्क्रीन पे वो चीज़ शो हो जाती है। ये स्पीकर हैं, इनके नाम नीचे लिख दिए हैं। नंबर 1 सीपीयू, नंबर 2 माउस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 3
4 کی بورڈ، نمبر 5 اسپیکر۔ ورک شیٹ کے اگلے پیج پر مذکر مؤنث ہیں۔ یہ مذکر دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں۔ مذکر مؤنث کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ قواعد کی روح سے جو لفظ نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، مثلاً ابا، لڑکا، ہاتھی وغیرہ۔ قواعد کی روح سے جو لفظ مادہ کے لیے استعمال ہو یا بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے اماں، عورت، لڑکی وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاس مذکر ہیں جن کے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں نے ان کو حل کر دیا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے ورک شیٹ پر کام کر سکتے ہیں۔ مذکر مؤنث: ابا، اماں، صاحبزادہ، صاحبزادی، راجا، رانی، ماموں، ممانی، خان، خانم، غلام، لونڈی، داماد، بہو، استاد، استانی، ہمسایہ، ہمسائی، بیٹا، بیٹی، دولہا، دلہن، دادا، دادی، چچا، چچی، نواسا، نواسی، بوڑھا، بوڑھی، مرغا، مرغی، خامد، بیوی، بیل، گائے، اونٹ، اونٹنی، نانا، نانی۔ یہ تھے ہمارے مذکر مؤنث جو فرسٹ ٹرم میں ورک شیٹ پر دیے گئے ہیں۔ ان کو ہم نے حل کر لیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی ورک شیٹ ہماری واحد جمع ہے۔ یہ واحد دیے گئے ہیں ورک شیٹ پر، ان کے ہم نے جمع بنانے ہیں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ قواعد کی روح سے جو لفظ کسی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، چڑیا، کتاب، میز وغیرہ۔ جمع: قواعد کی روح سے جو لفظ ایک سے زیادہ چیزوں یا شخصوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں، مثلاً کتابیں، کرسیاں، پینسلیں وغیرہ۔ یہ واحد دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جمع بنانے ہیں، یعنی ان کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں نے واحد کے جمع بنا دیے ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے ورک شیٹ پر کام اتار لیں پلیز۔ واحد جمع: فضا، فضائیں، چڑیا، چڑیاں، گھٹا، گھٹائیں، تحفہ، تحائف، رکھوالا، رکھوالے، عورت، عورتیں، گلی، گلیاں، نیکی، نیکیاں، جھنڈا، جھنڈے، کتاب، کتب۔ کتابیں بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح لفظ جو ہے کتب ہے۔ بعض لفظوں کے تین ہیں، کتاب، کتابیں، کتب۔ اور اسی طرح خبر، اخبار، اخبارات، نشان، نشانات، خطا، خطائیں، رت، رتیں، بچہ، بچے، کومپل، کومپلیں، لڑکی، لڑکیاں، پیڑ، پیڑوں، انڈا، انڈے، گہنا، گہنے۔ یہاں تک ہمارے واحد جمع تھے جو فرسٹ ٹرم کی ورک شیٹ پہ دیے گئے تھے، ان کو ہم نے حل کر لیے۔ اگلی ورک شیٹ پر الفاظ مترادف ہیں۔ یہ الفاظ مترادف دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوں، جن کے میننگ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، سملر میننگز۔ اپنی ورک شیٹ نکالیں اور
اپنی ورک شیٹ پر کام کریں پلیز۔ الفاظ مترادف: رہبر، رہنما، آتش، آگ، بلند، اونچا، مضبوط، سخت یا ٹھوس، فلک، آسمان، رت، موسم، مقام، مرتبہ، پیڑ، درخت، چمک، دمک، کالی، سیاہ، لڑائی، جھگڑا، ہریالی، سبز، خدشہ، ڈر یا خوف، گلشن، باغ، احترام، عزت، خوب، اچھا، آبرو، عزت۔ یہ تھے ہمارے الفاظ مترادف جن کو ہم نے یہاں حل کر لیا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی ورک شیٹ پر کام کر لیں۔ اگلی ورک شیٹ ہماری الفاظ متضاد ہیں۔ یہ ورک شیٹ پہ الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، جن کے الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ متضاد الفاظ کی ضد ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، انہیں متضاد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی ہم نے ضد یا الٹ الفاظ لکھنے ہیں۔ الفاظ متضاد: خوشنمائی، بدنمائی، نیا، پرانا، پھول، کانٹے، خوشی، غمی، اپنا، غیر، سوال، جواب، بہار، خزاں، بہادر، بزدل، آگ، پانی، اندھیرا، روشنی، رات، دن، بلند، پست، آزاد، غلام، نزدیک، دور، مومن، کافر، بڑھانا، گھٹانا، امن، جنگ، پختہ، کچا، دور، نزدیک، صحت، بیماری۔ دور نزدیک کے الفاظ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے لفظ میں آیا ہے نزدیک، اس کا متضاد تھا دور، اور دوسرے میں دور لفظ ہے اور اس کا متضاد لکھنا ہے نزدیک۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ ورک شیٹ جو تھی ہماری الفاظ متضاد، واحد، جمع، الفاظ مترادف، مذکر مؤنث یہ ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں تفہیم کی طرف جو فرسٹ ٹرم میں ورک شیٹ پر دی گئی ہے۔ یہ فرسٹ ٹرم میں تفہیم دی گئی ہے جس کا عنوان ہے میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تفہیم کا مطلب ہے جاننا، کسی چیز کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا۔ تفہیم میں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، بچوں نے اس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر اسی پیراگراف کے نیچے سوالات دیے جاتے ہیں جن کے جوابات بچوں نے اسی پیراگراف سے لینے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ پڑھیں آپ، اور پھر ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے سے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا علم وسیع اور گہرا ہوتا ہے اور اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے۔ مطالعہ کرنے سے انسان کا نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے، لیکن انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے بے حد احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھی کتابیں انسان کے دل و دماغ پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے واقعات، تاریخی اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔
اخلاقی کتابوں کا مطالعہ سے انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پیراگراف میرا پسندیدہ مشغلہ کا، جو تفہیم کے لیے دیا گیا تھا۔ اب نیچے سوالات ہیں، سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، انسان کی معلومات میں کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، اور گرلز دیکھیں، ویورز دیکھیں کہ یہ لائن دی گئی ہے، اس پہ آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سوال نمبر 3، کس چیز کا انتخاب مشکل مرحلہ ہے؟ سوال نمبر 4، انسان کے دل و دماغ پر کون سی چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ سوال نمبر 5، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ یہ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ میں نے سوالات کے ساتھ جوابات لکھ دیے ہیں، لیکن اوپر سوالات بھی لکھے ہیں تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ سوال کوئی ہو نیچے جواب کوئی اور لکھ دیں۔ سوال نمبر 1، انسان کی معلومات میں کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے؟ جواب، مطالعہ کرنے سے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جواب، کتابوں کے انتخاب میں بے حد احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کس چیز کا انتخاب مشکل مرحلہ ہے؟ تیسرا کویسچن ہے۔ جواب، انتخاب کتب مشکل مرحلہ ہے، یعنی کتابوں کا انتخاب کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ سوال نمبر 4، انسان کے دل و دماغ پر کون سی چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ جواب، اچھی کتابیں انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 5، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں اہم ہیں؟ جواب، طالب علم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے واقعات، تاریخی اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابیں اہم ہیں، کیونکہ دینی مطالعہ کرنے سے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کا مطالعہ کرنے سے ہمارے دینی علم میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے دنیاوی طور پر ہمیں دنیاوی علوم پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھی فرسٹ ٹرم کی ایک تفہیم۔ ہر ٹرم میں 2 تفہیم ہیں۔ اب دوسری تفہیم کی طرف چلتے ہیں، تو یہ ہماری دوسری تفہیم ہے فرسٹ ٹرم کی۔ اس تفہیم کا عنوان ہے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں اور کامیابی نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ موسم مقررہ اوقات پر ہی بدلتے ہیں۔ نماز کے اوقات بھی مقرر ہیں۔ اسی طرح پورے سال میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض ہیں۔ باقی جو مہینوں میں انسان کے اوپر جو نفلی روزے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کا ایک مہینہ مقرر ہے۔ حج کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اگر وہ حج کے دن گزر جائیں تو بعد میں ہم لوگ حج نہیں کر سکتے۔ وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جسے کھو جانے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں وقت کی پوری قدر کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ وقت کی پابندی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری تفہیم کا پیراگراف تھا۔ اس کے نیچے ہی سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ پہلا سوال ہے، وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ یہ نیچے جو لائن دی گئی ہے اس پہ آپ نے
इस सवाल का जवाब लिखना है। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो क्या करते हैं? सूरज कब तुलू व ग़ुरूब होता है? वो कौन सी चीज़ है जिसे खोने के बाद हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते? किस चीज़ में कामयाबी का राज पोशीदा है? आपकी सहूलत के लिए यहाँ मैंने जवाबात के साथ, सवालात के साथ जवाबात भी लिख दिए हैं। आप यहाँ से देकर अपनी वर्कशीट पर काम उतार सकती हैं। सवाल नंबर 1, वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? जवाब, वक्त की पाबंदी से मुराद किसी काम का जो वक्त मुकर्रर है वो काम उसी वक्त में करना चाहिए। सवाल नंबर 2, जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो क्या करते हैं? जवाब, जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो अपना एतबार खो देते हैं। सवाल नंबर 3, सूरज कब तुलू व ग़ुरूब होता है? जवाब, सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू व ग़ुरूब होता है। सवाल नंबर 4, वो कौन सी चीज़ है जिसे खोने के बाद हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते? जवाब, वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसे खोने के बाद हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 5, किस चीज़ में कामयाबी का राज पोशीदा है? जवाब, वक्त की पाबंदी में कामयाबी का राज पोशीदा है। ये थे सवालात के जवाबात। आप यहाँ से देखकर अपनी वर्कशीट पर उतार सकती हैं। ये फर्स्ट टर्म की वर्कशीट का काम यहाँ तक था जो कि हमने हल कर लिया है। अब हम सेकंड टर्म की वर्कशीट को हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सेकंड टर्म शुरू होता है। दरसी किताब, उर्दू की दरसी किताब जमात पंजुम की वर्कशीट सेकंड टर्म यहाँ से शुरू हो रही है। तो चूँकि उधर हमारी तफ़हीम ऊपर ख़त्म हो रही है तो यहाँ से हमने तफ़हीम से ही शुरू कर लिया है। जैसा कि आप जानती हैं तफ़हीम का क्या मतलब है। तफ़हीम का मतलब जानना समझना है। इस तफ़हीम का उन्वान है खामोश खिदमत। मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें। वो खामोश खिदमत, वो खिदमत जो किसी को बताए बग़ैर की जाए, खामोश खिदमत कहलाती है। पुराने ज़माने की बात है कि मक्का मुकरमा शहर में एक बुढ़िया रहती थी। इस बेचारी का खुदा के सिवा कोई ना था। बेकस थी, बेसहारा थी। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने उस बुढ़िया को देखा तो बहुत परेशान हुए। आपने बुढ़िया का घर साफ़ किया, पानी का घड़ा भरा, लाठी उसकी चारपाई के साथ लगा दी। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ उस बुढ़िया की खिदमत करने के लिए उसके घर जाते। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उधर से गुज़र हुआ तो वो बुढ़िया का घर देखकर हैरान रह गए कि कौन शख्स इधर आकर बुढ़िया की खिदमत करता है, क्योंकि बुढ़िया तो इस काबिल नहीं थी वो सारे ये काम कर सके। इसीलिए वो घर को साफ देखकर बहुत हैरान हुए। ये हमारा पैराग्राफ था खामोश खिदमत का। अब हम सवालात के जवाबात करेंगे। गर्ल्स व्यूवर्स, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सारे काम अल्लाह ताला के रज़ा के लिए करते थे। हमें भी चाहिए कि जब हम कोई भी काम करें तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो, क्योंकि इंसान तो कोई किसी को अजर नहीं देता। एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो हमारी नेकियों का अजर दुनिया और आखिरत दोनों में देते हैं। तो हमें जो भी काम करना चाहिए, हम अगर किसी की हेल्प करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए करनी चाहिए ताकि उसका सिला हमें अल्लाह ताला दे। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, खामोश खिदमत किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, बुढ़िया कैसी थी? सवाल नंबर 3, बुढ़िया का घर कौन साफ़ करता था?
सवाल नंबर 4, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या देखना चाहते थे? सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगता है, जबकि सहाबिया के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगता है। ध्यान करना। जवाबात, ये आपकी सहूलत के लिए मैंने सवालात के साथ उनके जवाबात लिख दिए हैं। खामोश खिदमत किसे कहते हैं? जवाब, ऐसी खिदमत जो किसी को बताए बगैर की जाए उसे खामोश खिदमत कहते हैं। सवाल नंबर 2, बुढ़िया कैसी थी? जवाब, बुढ़िया बेकस और बेसहारा थी। सवाल नंबर 3, बुढ़िया का घर कौन साफ करता था? जवाब, बुढ़िया का घर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साफ करते थे। सवाल नंबर 4, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या देखना चाहते थे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखना चाहते थे कि बुढ़िया का घर कौन साफ़ करता है। ये सेकंड टर्म की एक तफ़हीम हो गई है। आपको बताया है कि हर टर्म में 2 तफ़हीम है। एक हम हल कर चुके हैं सेकंड टर्म की, एक हमने और हल करनी है। ये हमारी दूसरी तफ़हीम है, प्यारा पाकिस्तान। तो आप भी मेरे साथ रीडिंग करें ताकि सवालात के जवाबात आपको भी ढूंढने आसान हो जाए। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब पहले गवर्नर जनरल हैं। मुसलमानों ने इसके हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू पाकिस्तान में है। अब तो केटू के बारे में सब जानते हैं क्योंकि मीडिया में अली सदपारा के सिलसिले में बहुत बातें हुई हैं। वो हमारे कौमी हीरो हैं जो कि सर्दियों में इस चोटी को फतह करने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं आ सके। तो उस सिलसिले में आप लोग अली सदपारा के बारे में भी जानते होंगे और केटू के बारे में भी। पाकिस्तान एक वसी मुल्क है। वसी मैदान भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान ने संतो हरफत में भी तरक्की की है। पाकिस्तान की मसनूआत की पूरी दुनिया में मांग है। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, आमीन। ये पैराग्राफ था प्यारा पाकिस्तान यानी दूसरी तफ़हीम का। अब ये सवालात हैं जिनके हमने जवाबात जो है लिखने हैं। ये सवाल लिखे हुए हैं, लाइन जो खाली है इधर आपने जवाबात लिखने हैं। आपकी सहूलत के लिए ये मैंने सवालात के जवाबात लिख दिए हैं। सवाल नंबर 1, हमारे प्यारे मुल्क का क्या नाम है? जवाब, हमारे प्यारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। सवाल नंबर 3, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी का क्या नाम है? जवाब, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी का नाम केटू है। केटू का नाम कराक्रम के पहाड़ों में है, इसी वजह से इसको केटू कहते हैं। के से कराक्रम, टू यानी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की कौन सी चीज़ें पूरी दुनिया में मशहूर हैं? जवाब, पाकिस्तान की मसनूआत और हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये सेकंड टर्म के 2 तफ़हीम जो है हमारी वो ख़त्म हो गई हैं। ये हम जमात पंजम की वर्कशीट को हल कर रहे हैं। अगली वर्कशीट पर अल्फाज मुतरादिफ हैं। ये अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ का मतलब है
ہم معنی الفاظ، سملر ورڈس، جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ہی معنی کے ہم معنی جو ہیں وہ الفاظ لکھنے ہیں۔ یہ ورک شیٹ ہے، آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں نے ان کو حل کر دیا ہے۔ آپ یہاں سے اپنی ورک شیٹ پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ الفاظ مترادف: دیانتدار، ایماندار، درخت، شجر، دیہات، گاؤں، صدائیں، آوازیں، محنتی، جفاکش، ندی، نالے۔ خواندہ، پڑھا لکھا، لطف، مزہ، ہنر، کام یا فن، گل، پھول۔ یہ تھے ہمارے الفاظ مترادف۔ اگلی ورک شیٹ پر الفاظ متضاد دیے گئے ہیں۔ متضاد الفاظ دیے گئے الفاظ کی ضد یا الٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ یہاں میں نے ان کو حل کر دیا ہے، یہاں سے دیکھ کر آپ اپنی ورک شیٹ پر کام اتار لیں۔ الفاظ متضاد: چھوٹا، بڑا، سمجھدار، نہ سمجھ، پسند، ناپسند، صاف، گندا۔ گاؤں، شہر، زندہ، مردہ، بیمار، تندرست، ضروری، غیر ضروری، تازہ، باسی، دوست، دشمن، ٹھنڈا، گرم، بہار، خزاں، طلوع، غروب، دبلی، موٹی، آسمان، زمین، بھلا، برا، دن، رات، اچھائی، برائی۔ صبح، شام، تکلیف، آرام، سونا، جاگنا، تنگ، کشادہ، روشنی، اندھیرا، خوبصورت، بدصورت، اندر، باہر، سرد، گرم، جاندار، بے جان، دوستی، دشمنی، پاس، دور۔ یہ سیکنڈ ٹرم کے الفاظ متضاد تھے جن کو ہم نے حل کر لیا ہے۔ اگلی ورک شیٹ ہماری مذکر مؤنث کی ہے۔ یہ مذکر دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں۔ مذکر کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ تذکیر نر کے لیے بولا جاتا ہے اور تانیث مادہ کے لیے۔ یعنی مذکر کیا ہوتا ہے؟ قواعد کی روح سے جو لفظ نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، مرد، ہاتھی وغیرہ۔ مؤنث قواعد کی روح سے جو لفظ مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، مثلاً لڑکی، عورت، درجن وغیرہ۔ اب یہ ہمارے پاس مذکر ہیں جن کے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں۔ یہاں میں نے مذکر کے مؤنث لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی ورک شیٹ پر کام کر لیں۔ مذکر مؤنث: مرد، عورت، جلاحہ، جلاحی، بھائی، بہن، بنگالی، بنگالن، ہاتھی، ہتھنی، درزی، درزن، مینڈا، بھیڑ، بندر، بندریا، باپ، ماں، چوہا، چوہیا، خامد، بیوی، ناگ، ناگن، ابا، اماں، استاد، استانی، میاں، بیوی، شیخ، شیخانی، سسر، ساس، بوڑھا، بوڑھی، بیٹا، بیٹی، چچا، چچی۔
یہ سیکنڈ ٹرم کے مذکر مؤنث ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی ورک شیٹ پر کام اتار لیں پلیز۔ اگلی ہماری ورک شیٹ جو ہے واحد جمع کی ہے۔ ورک شیٹ پر واحد دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جمع بنانے ہیں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ قواعد کی روح سے جو لفظ کسی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، کتاب، میز وغیرہ۔ جمع قواعد کی روح سے جو لفظ ایک سے زیادہ چیزوں یا شخصوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں، مثلاً لڑکے، کتابیں، میزیں وغیرہ۔ اب یہ ہمارے پاس یعنی ہمارے سامنے واحد دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جمع بنانے ہیں۔ ادھر ہم نے واحد کے جمع لکھ دیے ہیں۔ جھگڑا، جھگڑے، صوم، صیام، طریقہ، طریقے، ضد، اضداد۔ ضد، اضداد یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ شفقت، شفقات یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے کیونکہ گریڈ 5 میں پہلے یہ لفظ نہیں تھے واحد جمع میں، نہ ہی آپ نے 4 میں یہ پڑھے ہیں۔ ضرر، اسرار۔ سجدہ، سجود، ضمیر، ضمائر، شریک، شرکا، علم، علوم، رکن، ارکان، ظرف، ظروف، زیارت، زیارات، ضلع، اضلاع۔ صوت، اصوات، عجیب، عجائب، طبیعت، طباع، ظاہر، ظواہر۔ ظلم، مظالم، طفل، اطفال۔ یہاں تک ہماری دوسرے ٹرم کی ورک شیٹ تھی جو کہ الحمدللہ ہم نے حل کر لی ہیں۔ اب ہم گرامر کا کام کریں گے یعنی گرامر کو حل کریں گے۔ گرامر کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہمیں گرامر آتی ہو تو اس زبان کو ہمیں سمجھنا، بولنا اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس زبان کو جلدی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حرف کی تعریف بما 4 اقسام لکھیں، یعنی حرف کی تعریف کریں اور اس کی 4 اقسام بھی لکھیں۔ حرف قواعد کی روح سے جو کلمہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے اور اکیلا کچھ معنی نہ دے حرف کہلاتا ہے۔ مثلاً پر، سے، میں وغیرہ۔ یہ پر، سے، میں وغیرہ یہ جب تک اسموں یا فعلوں میں نہ استعمال کیے جائیں جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے میں نے کتاب میز پر رکھی تو اس میں نے اور پر حرف ہیں، اگر یہ نکال دیا جائے میں کتاب میز رکھی سمجھ آئے گی؟ نہیں آتی۔ اس لیے حرف جو ہے وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے اور جس سے ایک بامعنی جملہ بن جاتا ہے۔ خالد لاہور سے واپس آ گیا ہے، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ ان سے جملے بالکل صاف واضح ہو جاتے ہیں اور ان کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر پر، سے، میں وغیرہ تک کو نکال دیا جائے تو جملے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ حرف کی 4 اقسام ہیں۔ حرف ندائیہ، حروف استفہام، حروف تمنا، حروف شرط و جزا۔ حرف ندائیہ
یہ تو ان کی قسمیں تھیں، اب ہم ان قسموں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حرف ندائیہ، ندائیہ کا کیا مطلب ہے؟ آواز دینا، پکارنا، بلانا۔ وہ الفاظ جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ حروف ندا کے سامنے ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت جو ہے ندائیہ کی ہے، اسی طرح کی استجابیہ کی بھی ہے۔ مثلاً دوستو آؤ سیر کو چلیں، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، لوگوں میری بات سنو۔ اب دوستو اس کے بعد ندائیہ کا نشان ہے، مسلمانوں اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگی ہوئی ہے، لوگوں اس کے بعد بھی ندائیہ کی علامت لگی ہوئی ہے۔ نمبر 2، حروف استفہام۔ جن جملوں میں کچھ پوچھا گیا ہو انہیں سوالیہ یا استفہامی جملے کہتے ہیں، اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان یا استفہامیہ لگایا جاتا ہے۔ کون، کب، کیسے، کیوں، یہ سارے استفہامیہ لفظ ہیں۔ مثلاً کیا صفیہ تمہاری بہن ہے؟ تم کب تک آ جاؤ گے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ اس میں کیا حرف استفہام ہے۔ حروف استفہامیہ کیوں، کب، کیسے یہ ہیں، اور ان کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگایا جاتا ہے۔ تم کب، کب استفہامیہ ہے یا سوالیہ ہے، اور اس کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگایا جاتا ہے حروف استفہام میں۔ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیوں اور سوالیہ نشان استفہامی حروف ہیں۔ دروازے پر کون ہے، کون استفہامی حروف ہیں، اور اس میں جملے کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور لگایا جاتا ہے۔ حروف استفہام میں سوالیہ نشان آخر میں لگایا جاتا ہے، اور جو لفظ ہیں کیا، کب، کیوں، کیسے، یہ سارے حروف استفہام ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ حروف تمنا۔ جن جملوں میں کوئی تمنا یا خواہش ظاہر کی جائے انہیں تمنائی جملے کہتے ہیں۔ اگر صرف کاش لگے گا تو اس کے بعد استجابیہ نشان، یہ نشان کو استجابیہ اور ندائیہ دونوں کہا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ بصورت دیگر کاش کے بعد کے آئے گا، یا تو کاش لگا کر استفہامیہ نشان لگایا جاتا ہے یا پھر کاش کے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً کاش، یہ استجابیہ آ گیا نشان، علی نے محنت کی ہوتی، کاش علی نے محنت کی ہوتی، کاش پھر استجابیہ نشان آ گیا، میں نے استاد کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا، کاش کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہوتا۔ کاش کے آ گیا، اس میں استجابیہ نشان نہیں لگا کیونکہ کے آ گیا۔ کاش کے، اگر کے آئے گا تو استجابیہ نشان نہیں آئے گا، اگر کے نہیں آئے گا تو استجابیہ نشان آئے گا۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ کاش کہ آپ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھتے، اگر کاش کے بعد استجابیہ لگتا تو کے نہیں لگنا تھا، اگر کے لگا ہے تو استجابیہ نشان نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے ہے حروف شرط و جزا۔ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف شرط کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر شوکت جھوٹ بولتا تو اسے سزا ملتی، جزا اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی، یعنی سزا بھی ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے۔ اگر یہ شرط تھی، یعنی اگر وہ جھوٹ بولتا تو اسے سزا ملتی،
تو جب اس نے جھوٹ نہیں بولنا تو اس کو جزا بھی تو کوئی نہیں ملے گی، شرط کے ساتھ ہی جزا بھی آئے گی۔ جو محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے، جو محنت کرو گے یعنی جو بھی آپ اچھا کام کرو گے تو اس کا آپ کو پھل ملے گا، اجر ملے گا۔ تیسرا ہے، جب لڑکے کام نہیں کرتے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ جب لڑکے کام نہیں کرتے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں اگر تو جو، ان میں اگر جو جب شرطیں ہیں، شرطیہ لفظ ہیں، تو یہ جزا کے ہیں، یعنی لڑکے کام نہیں کرتے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ جو محنت کرو گے تو اسی کا پھل یہ ملے گا تو پھل پاؤ گے۔ اگر شوکت جھوٹ بولتا تو اسے سزا ملتی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مثالوں کی مدد سے۔ اب اگلا ہے گرامر کا، مذکر مؤنث کی تعریف ما امثال لکھیے، یعنی مذکر مؤنث کی تعریف لکھیں اور اس کی مثالیں دیں۔ مذکر، قواعد کی روح سے جو لفظ نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں۔ مثلا میرا بھائی اسکول جاتا ہے، نوکر کام کر رہا ہے، مالی نے پھول توڑے، لڑکا فرش پر بیٹھا ہے۔ ان میں بھائی، نوکر، مالی، لڑکا یہ سارے مذکر ہیں۔ مؤنث، قواعد کی روح سے جو لفظ مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ مذکر مؤنث کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ تذکیر مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تانیث مؤنث کے لیے یعنی مادہ کے لیے۔ مؤنث، قواعد کی روح سے جو لفظ مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا میری بہن اسکول جاتی ہے، نوکرانی کام کر رہی ہے، مالن نے پھول توڑے، لڑکی فرش پر بیٹھی ہے۔ ان میں بہن، نوکرانی، مالن، لڑکی یہ سب مؤنث ہیں۔ امید ہے کہ مثالوں کی مدد سے آپ کو مذکر مؤنث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اگلی گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اسم معرفہ اور اس کی اقسام لکھیں۔ اسم معرفہ اور اس کی اقسام لکھیں۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم، لاہور، قرآن مجید، پاکستان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گلاب کا پھول وغیرہ۔ اس میں آپ اپنی پسند سے مثالیں دے سکتی ہیں، لیکن مثالیں صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ یہ 4 اقسام کے نام ہیں۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام یا پہچان کو ظاہر کرے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، اشرف عرف اچھو وغیرہ۔ عام طور پر لوگوں کی عرفیت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتی ہے اور اصلی نام کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ علم کا معنی ہی جان پہچان ہے۔ اسم ضمیر، اس کو پروناؤن بھی کہتے ہیں۔
وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. جیسے علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سونے چلا گیا. اس مثال میں اس اور وہ دونوں اسم ضمیر ہیں جو علی کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. اگر یہ آتا علی آیا، علی نے کھانا کھایا اور علی سونے چلا گیا، کیسا لگتا ہے؟ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا. تو ہم عام طور پہ ایسے بولتے بھی نہیں. ہم یہی بولتے ہیں علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سونے چلا گیا. جیسے علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ کلاس ورک کرنے، ہوم ورک کرنے بیٹھ گیا. علی کھیلنے چلا گیا. وہ آیا، اس نے نہا کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا. تو اس میں بار بار نام نہیں آتا، اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے. اس میں موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں. جیسے جو، کوئی، جس، جیسے، جنہوں، جنہیں وغیرہ. یہ جن لفظوں یا اسموں میں یا فعلوں میں استعمال نہ ہوں وہ جملے جو مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتے. مثلا جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے وہ، یہ. وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے بطور اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا وہ ڈاکٹر ہے، وہ میرا اسکول ہے، وہ ایک ذہین شخص ہے. یہ سارے، ڈاکٹر بھی دور ہے، اسکول بھی دور ہے، ذہین شخص بھی دور ہے، اس لیے ان کے ساتھ وہ استعمال ہوا ہے. یہ ایک معلوماتی کتاب ہے. یہ مچھلی آمنہ کی ہے. چونکہ یہ نزدیک جو کتاب ہے وہ بھی نزدیک پڑی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک معلوماتی کتاب ہے. یہ مچھلی آمنہ کی ہے. یہ پرانا مکان ہے. اگر ہم مکان کے پاس کھڑے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں پرانا مکان ہے. اب اگلا ہے واحد جمع کی تعریف مع امثال لکھیے. یعنی واحد جمع کی تعریف لکھیں اور اس کی مثالیں دیں. واحد، قواعد کی روح سے جو لفظ کسی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں. مثلا میری کتاب گم ہو گئی. یہ مکان بہت پرانا ہے. لڑکا میدان میں کھیل رہا تھا. جمع، قواعد کی روح سے جو لفظ کسی ایک سے زیادہ چیزوں یا شخصوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں. مثلا میری کتابیں گم ہو گئیں. لڑکیاں زمین پر بیٹھی ہیں. لڑکے میدان میں کھیل رہے تھے. اس کے علاوہ آپ اور مثالیں بھی ایڈ کر سکتی ہیں. امید ہے کہ مثالوں کی مدد سے آپ کو واحد جمع کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھی ورک شیٹ پر، یہ تھی کچھ ورک شیٹ جن کو ہم نے حل کیا ہے فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ گرامر کا بھی حل کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ سہولت سے ایک ہی جگہ سے اس سے استفادہ کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.